मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये मीटिंग इसलिए बुलाई है, हम ये नहीं कहने के लिए कि क्या हो गया और क्या होना है। ये मुल्क जिस तरफ चल पड़ा है, जो नफ़रत की आंधियाँ हैं, वो न जाने कितने लोगों को जो अपने को राष्ट्रवादी, अपने को समाजवादी, अपने को सेकुलर कहते थे, वो उड़ गए यहाँ से। हमारी गर्दनों पर इस मुल्क की सियासत हो रही है। मुश्किल ये है कि हमने हमेशा से ये चाहा कि हम सांझी विरासत में रहेंगे। हमने अपना खून बांटा, आज़ादी से पहले बराबर की लड़ाई लड़ी। आज़ादी के बाद कभी ये नहीं कहा कि हम हाकिम वक्त बनेंगे। हमने सिर्फ ये कहा हम छोटे भाई हैं, हम आपको चाहते हैं कि आप हमारी क़यादत करें। आज इस मुल्क में हुकूमतें वो बनती हैं जो मुसलमानों से नफ़रत करती हैं। वो इलेक्शन लड़ती हैं और हुकूमत बनाती हैं। और ऐसी हालत में पहले तो ये था कि हमारी इमारतें जो हमारी धरोहर थीं, लाल किला हो, ताज महल हो या दूसरी इमारतें हों, कुतुब मीनार हो, उसमें आरएसएस ने गुनाह किया, अपनी कौम के साथ एहसास कमतरी में मुब्तला किया। उससे वो लोग डरे। लेकिन अब तो नौबत यह है कि मस्जिद भी समझ नहीं आती है। अब तो खानकाहें और दरगाहें वो लूटी जा रही हैं। हालात ये हैं कि ताली दोनों तरफ से बज रही है। अदलिया और इंतज़ामिया किसके पास जाएं? अदालतों के पास जाएं तो वो सुनने को तैयार नहीं, वो देखने को तैयार नहीं। आपने देखा कि कल भी क्या हुआ। कल एक मस्जिद उत्तराखंड में शहीद कर दी गई है। अब उस इलाके के हर मुसलमान को 10-10, 12-12 साल जेलों में रहना है। ये वो समा है। मैं बिल्कुल तकलीफ़ के साथ ये कहना चाहता हूँ, उम्र के उस हिस्से में हूँ कि कब ज़िंदगी की शाम हो जाए। इस दर्द से मरने जा रहा हूँ कि ये मेरा मुल्क नहीं है। इस मुल्क के लिए हमने जद्दोजहद नहीं की थी। आज जो लोग बैठे हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब हमारी इंस्पिरेशन है, हमारी आरज़ू है। जब ये भी रुखसत हो जाएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमने ये फैसला किया था कि जब सेकुलर मुल्क पार्टियां मिलेंगी तो हम हिंदुस्तान में उस ख्वाब को पूरा करेंगे जिसका ख्वाब गांधी, नेहरू और आज़ाद ने देखा था। जिस ख्वाब को देखकर मैंने अपने खून को बांटा था। मेरे खून बट गया, मेरी माँ की बहनें चली गई, मेरे बाप के भाई चले गए और मैं इस ज़मीन पर रह गया कि यहीं मरूंगा और इसी कब्रिस्तान में रहूंगा। अब मैं रोज़ रोज़ मरता हूँ, किस्तों में मारा जाता हूँ। पॉलिटिकल पार्टियाँ मुझसे दूर भागती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पोलराइजेशन हो जाए। हमको लिंच किया जाता है, कोई पूछने को तैयार भी नहीं। इसलिए हमने फैसला किया था कि हम ऐसे लोगों से जो नाक की शक्ल में नीतीश कुमार के ऐसे लोग हैं, जब इन्होंने दगा किया तो हमने कहा कि हम उनके हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे और आपसे वादा करते हैं और आपसे इस्तवा करते हैं, आपसे दुआ करते हैं, आपसे मांगते हैं, मिन्नत मांगते हैं, फैसला करिए 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में। ये कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का झगड़ा क्या है? जहाँ मुसलमान है वो सीट पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए। अगर मुसलमान नहीं है तो वहाँ चीज़ का कोई झगड़ा नहीं है। उन्हें मालूम है आज़ादी के बाद से आज तक मुसलमानों ने सिर्फ झंडे को वोट दिया है। हमने आज़ादी के बाद कांग्रेस का झंडा उठाया। जब उनसे परेशान हो गए तो वीपी सिंह आ गए,
ان کا جھنڈا اٹھا لیا، ملائم سنگھ آ گئے، ان کا جھنڈا اٹھا لیا۔ ہم آخر میں یہاں تک پہنچ گئے، ہماری کانسٹیچوئنسی سے دوسری قومیں لڑنے لگی، ہم ان کو ووٹ دینے لگے اور آج بھی دیتے ہیں۔ وقت یہ آ گیا ہے کہ اگر یہی رہا یو پی میں جس طریقے سے حالات ہیں، ہماری آئی ایم سی آر نے 50 سیٹوں پہ فیصلہ کر لیا تھا کہ 20 سیٹیں یو پی میں اور 20 سیٹیں بہار میں ہم جائیں گے، اور جہاں ہم اثر ڈال سکتے ہیں وہاں سیکولر فورسز کو جتائیں گے۔ وہاں خنجر مار دیا اور یہ کہا کہ جو اس طرح کے لوگ جو اپنے کو سماج وادی کہتے ہیں، بد نصیبی سے میں نے بھی اپنی زندگی کا بہت وقت سماج وادیوں کے ساتھ لگایا ہے۔ میں گنہگار ہوں اس ملک میں، ایسے لوگوں کا ساتھ دیا، وہ خنجر مار کے چلے گئے اس لیے کہ ان کو جیتنا تھا۔ یہی ہوائیں یو پی میں بھی چل رہی ہیں۔ بتائیے کیا کیا جائے؟ 3 فیصلے میں چاہتا ہوں کہ آج کے مقررین صرف اسی پہ بات کریں۔ کیا ہم کو ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے یا ان کو ووٹ دینا چاہیے جو ہمارے ساتھ دغا کر گئے؟ لوگوں کی تو پارٹیاں بڑھیں گی یا گھٹیں گی، سوال یہ ہے کہ ہمارا وجود بچے گا یا نہیں بچے گا۔ جس قوم کی عبادت گاہیں توڑ دی جائیں اور وہ روتا رہے اور چپ رہے، اس میں ہمت نہ ہو بولنے کی، اس قوم کو اگر آپ زندہ قوم کہتے ہیں تو آپ غلط فہمی میں ہیں، آپ سوئے ہوئے ہیں۔ ان کو روکنے کے لیے ہم لوگوں نے بڑی کوشش کری۔ ہم نے یہ چاہا کہ ہم ان سارے لوگوں کو جو ہندوستان کے تصور کو مانتے ہیں، دی آئیڈیا آف انڈیا پہ بلیو کرتے ہیں، ہم اس میں رہیں گے۔ ہم نے آپ سے کچھ مانگا بھی نہیں تھا۔ ہمیں معلوم ہے ہماری کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو، ہماری حیثیت کیا ہے۔ اگر ہم کو کبھی کوئی منترالیہ دے دیا گیا تو کہا کہ مائنارٹی کے منسٹر بن جاؤ، اور اب تو نوبت یہ ہے کہ کبھی حج کا منتری بنائیں گے، وقف کا منتری بنائیں گے، نماز کا منتری بنائیں گے۔ یہ ہماری حیثیت ہے، لیکن ووٹ ہمارا لیں گے۔ میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ یہاں آئے ہیں وہ وعدہ کریں کہ وہ والنٹیئر کریں گے ایسے لوگوں کے ساتھ، نتیش کمار ایسے لوگوں کے ساتھ جن کو اپنے پارٹی کا وجود ہے۔ بد نصیبی یہ ہے اس ملک کی کہ یہاں کی پولیٹیکل پارٹی اپنے وجود کے لیے لڑ رہی ہے، اس ملک کے لیے نہیں لڑ رہی ہے۔ ہم مسلمان ایک ایسے ہیں جو اس ملک کے لیے لڑنا چاہتے ہیں۔ تو ایک تو نظریہ یہ ہے کہ وعدہ کیا جائے، لوگ والنٹیئر کریں۔ میں اپنی اس عمر میں بھی ہر جگہ جانے کو تیار ہوں، اور اگر ہم نے 10 ووٹ بھی کم کر دیے، 100 ووٹ بھی کر دیے، تو اس ملک کے لیے ہم نے کوئی خدمت کری ہے، یہ ذہن بنا لیا جائے۔ اور اگر ہم ہٹ گئے، لکھنے والے لکھ لیں اور حکومت والے سن لیں کہ ہم مردہ تو سوئے تو ہیں لیکن مردہ نہیں ہیں۔ اگر ہم نے ہاتھ اٹھا لیا اور وہی غنڈہ گردی شروع ہوئی جو تم نے اپنے غنڈوں سے کروائی ہے، تو یہ ملک کہاں کھڑا ہوگا، اس کا تصور کر کے لرز جاتے ہیں۔ ہم تو برابر یہ کوشش کرتے رہے، آخر تک کرتے رہے۔ ابھی یہ چند بزرگ باقی ہیں، ان کے اگر یہ بھی چلے گئے تو پھر ہندوستان کا نقشہ کیا ہوگا، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ سارے حضرات، حسین دلوائی صاحب بمبئی سے تشریف لے آئے ہیں، معراج صاحب ہمارے جین پارٹی کے جنرل سیکریٹری ہیں، یہ آئے ہیں، ان کا خیر مقدم ہے۔ یہاں پر حیدرآباد سے، یہاں پر بمبئی سے، راجستھان سے، بہار سے زیادہ لوگ ہیں، اور دہلی میں لوگ ابھی صرف تبرہ پڑھ رہے ہیں۔ ابھی وہ سوچ رہے ہیں کوئی اور وقت آئے گا۔ میرے عزیزوں،
میں نے زیادہ تک وقت لے لیا، لیکن دل زخمی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیوں نے اپنوں سے کہا، اپنوں سے سنا۔ کبھی ہم سے بھی سنا ہوتا، کبھی ہم سے بھی کہا ہوتا، ہمارے سینے کو تو دیکھا ہوتا، ہم نے کتنی قربانیاں دیں۔ آج تم میرے نام پر الیکشن لڑتے ہو اور میرے نام پہ حکومت چلاتے ہو، اور پولیٹیکل پارٹیاں اپنے وجود کے لیے زندہ ہیں، تو پھر ہم کیوں حصہ لیں؟ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر یہ پولیٹیکل پارٹیاں مل کے لڑنے کو تیار نہیں ہیں تو وعدہ کریے کہ یو پی میں کم سے کم مسلمان حصہ نہ لے الیکشن میں۔ ایک الیکشن لڑ کے دکھا دیجئے، پھر لڑائی روزی روٹی پہ ہوگی، ہم مسلموں کے نام نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ ارے آپ نے الیکشن سے ہنسا کر لیا تو بی جے پی آ جائے گی۔ ارے الیکشن میں ووٹ ڈال کر تمہارا کیا حشر ہونے والا ہے؟ صبح سے شام تک صرف یہی تو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم دیش دروہی نہیں ہیں، ہم اس ملک کے باشندے ہیں۔ تم نے ہم سے سب کچھ چھین لیا، اب عبادت گاہوں کو بھی چھینو گے، ہماری قبروں کو بھی اکاڑو گے، ہماری خانقاہوں کو بھی لوٹو گے۔ ابھی تو پتھر چلتے ہیں، اگر یہ بزرگ سب ہٹ گئے تو پتھر نہیں چلیں گے۔ جان لو تم لوگ، ہم حفاظت کر رہے ہیں تمہاری۔ ابھی ہم خود گالیاں کھا رہے ہیں اپنی قوم سے، جب ہم ہٹ جائیں گے تو پھر نظام کیا بنے گا، اس کا تصور تو کر لینا چاہیے ہندوستان کے لوگوں کو۔ کیسا سماج ہے جہاں عدلیہ اور انتظامیہ ایک ہو کر فیصلے کرتی ہے۔ ہم تو نے تو یہ جانا تھا کہ جو جج ہے اس زمین پر اللہ کا نمائندہ ہے، منصف ہوگا۔ یہ منصف کہ ابھی گیان واپی مسجد کا مقدمہ چلتا ہے، فیصلے سے پہلے پوجا شروع ہو جاتی ہے، مندر بن جاتا ہے۔ عدالتوں کو سنگیان لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ ملک میرے زندگی میں برباد ہو جائے، آنے والے 60 دنوں میں میرے عزیزوں فیصلہ کرو، گھر چھوڑ دو، گھروں کے باہر نکلو، جتنا بھی کر سکتے ہو، 100 ووٹ، 10 ووٹ، 1 ووٹ بھی اگر کم کر سکتے ہو، اور ان لوگوں کو جو اپنی 1 اور 2 سیٹ کے لیے پالا بدلنے کو تیار ہیں، ان کو سبق سکھا دو۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور خاص طور سے میں پرشانت بھوشن جی کا، میں یہاں تھا نہیں، کل میں نے درخواست کی اور وہ تیار ہو گئے۔ آپ میری امید ہے، ہم آپ کی امید پہ جی رہے ہیں۔ فاروق عبداللہ صاحب ہمارا حوصلہ ہیں، اس کو ٹوٹنے مت دیجیے گا آپ لوگ۔ بہت بہت شکریہ۔